अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है कि हम एशिया में अमन कैसे लेके आ सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इन ममालिक में अमन है क्यों नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में अमन क्यों नहीं है, इंडिया और चीन में अमन क्यों नहीं है, श्रीलंका के अंदर अमन क्यों नहीं है, या ये लोग, ये ममालिक एशिया के जो गुर्बत के मेयार पर शायद दुनिया के सबसे नीचे तरीन दर्जे पे आते हैं, इन ममालिक में अमन क्यों नहीं। तो जब हम इन लोगों की जीडीपी देखते हैं, इन लोगों का बजट देखते हैं, इन ममालिक की स्पेंडिंग देखते हैं बजट पे कि आर्मी पे या वेपन्स पे ये कितना स्पेंड करते हैं, तो कुछ फिगर हैं जो एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मेरे लिए परेशान कुन है। पिछले 3 साल में इंडिया ने 6 to 8% अपना जो बजट है आर्मी पे वो एक्सटेंड किया है। पहले उन्होंने 47.6 बिलियन डॉलर जो हैं इन्वेस्ट किए थे अपने आर्मी बजट पे, और उसके बाद उन्होंने 261 बिलियन डॉलर 2019 में स्पेंड किया है अपने बजट पे। इसी तरह दुनिया के जो 3 बड़े ममालिक हैं जो अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आर्मी पे स्पेंड करते हैं, अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया है, और इस लाइन में कहीं छठे नंबर पे जाकर पाकिस्तान भी उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो जाता है जो अपनी सालाना बजट का एक बड़ा हिस्सा आर्मी के अखराजात पे लगाता है। बेशक आर्मी किसी भी मुल्क की हिफाजत की ज़मानत ज़रूर होता है, लेकिन ये मिसाल शायद हम जब यूरोप में जाते हैं वहाँ पे शायद ये मिसाल ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं अक्सर जनीवा जब जाता हूँ तो मेरा होटल जो रहाइश होती है वो फ्रांस में होती है, और नाश्ता फ्रांस में होता है, और दफ्तर में जाके जनीवा स्विट्ज़रलैंड में जाता हूँ। ना ही मुझे बॉर्डर क्रॉस करते हुए एहसास होता है कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, और ना ही पता लगता है कि मैं किसी दूसरे मुल्क में आ गया। इसी तरह आप पूरे यूरोप से निकलें, आप बरतानिया से निकल कर 26-27 ममालिक जो भी यूरोपीय यूनियन के हैं, आपको कहीं शादर नादर हल्की सी चेक पोस्ट नज़र आती है। इन कौमों ने माजी में लड़के देख लिया है, लेकिन अब ये अपना तमाम तर अखराजात अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट, अपने इंसानों की फलाह और तरक्की, जिसमें एजुकेशन या हेल्थ या बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ जो है उस पर अपना बजट स्पेंड करते हैं। अब आते हैं इन ममालिक के मसाइल की तरफ। पाकिस्तान और इंडिया का मसला कश्मीर के चंद लाख लोगों पे डिपेंड करता है कि उनकी वजह से ये दोनों ममालिक हालात जंग में हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे इशू की तरफ आएँ कि चीन और इंडिया का इशू क्या है, तो एक लद्दाख का चंद किलोमीटर का एरिया है जिसकी वजह से इंडिया और चीन सालाना अरबों डॉलर अपने बजट, आर्मी के बजट पे स्पेंड करते हैं। इसी तरह अगर आप फर्दर आप चले जाएं श्रीलंका में, श्रीलंका ने मुसलसल 30-40 साल जो है गुरिल्ला वार की सूरत हाल का सामना किया है। लेकिन इन तमाम ममालिक की अगर आप आम इंसान की ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दें तो आम इंसान बहुत नीचे, गुर्बत की लाइन से भी नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इन तमाम ममालिक, एशिया के इन तमाम ममालिक में जो आर्मी के बजट और अपनी नेशनल कमांड पे पैसा खर्च करते हैं, इन ममालिक के पास अपने आम लोगों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन ममालिक में हमारी जो एवरेज हाइट है वो सालाना कम से कम होती जा रही है, जिसका कहने का मकसद ये है कि हमारे पास अपनी यूथ को देने के लिए इतनी खुराक तक मुयसर नहीं कि वो अपने प्रॉपर कद काट को हासिल कर सकें, या ये कह लें कि हम उन्हें वो फूड या वो विटामिन नहीं दे पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी कि वो अपनी ग्रोथ कर सके।
اسی طرح ایجوکیشن میں آ جائیں، ہمارے پاکستان انڈیا میں لیس دین 30% یوتھ جو ایسی ہے جو کالجز تک تعلیم حاصل کرنے کے قابل رہ جاتی ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں، دنیا کے وہ ممالک جو پوری دنیا میں جنگ کے خلاف بات کرتے ہیں، امن کے لیے بات کرتے ہیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سی نیشنز ہیں، لیکن یہی وہ 5 نیشن ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر امن کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے لیے امن کی بات کرتے ہیں. لیکن یہی وہ 5 ممالک ہیں جو پاکستان، انڈیا اور پاکستان کے سراؤنڈنگ ایریاز کو اپنا سب سے بڑا اسلحہ فروخت کرتی ہیں. لیکن جب یہ بات ڈبل سٹینڈرڈ ہے یا بزنس ہے، میں تو ہمیشہ UN میں بیٹھ کے بھی یہ بات دہراتا ہوں کہ ہم ایک منافقانہ ماحول میں پرورش کر رہے ہیں. ایک طرف وہ ممالک جو دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہی ممالک دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں. اگر لیٹس سپوز کہ اگر پاکستان انڈیا پچھلے 70 سال سے اپنے لوگوں پہ پیسہ انویسٹ کرتا، ایجوکیشن پہ پیسہ انویسٹ کرتا، ہیلتھ پہ پیسہ انویسٹ کرتا، اور کشمیر کا مسئلہ پچھلے 70 سال پہلے ہی حل ہو چکا ہوتا، تو سوچنے کی بات ہے کہ ان بڑے ممالک کو اپنی قوم پہ پیسہ سپینڈ کرنے کے لیے، اپنی ہیلتھ پہ پیسہ سپینڈ کرنے کے لیے کسٹمر یا گاہک کہاں سے ملتے؟ کیونکہ آج سے 25 سال پہلے ایک جب یونیورسل فائنینشیل کرش آیا امریکہ میں، تو اس وقت امریکہ کی ایک تھنک ٹینک نے یہ اسٹیبلش کیا کہ اگر اسی طرح کے کریڈٹ کرنچ آتے رہے تو امریکہ کی اکنامک کو زندہ رہنے کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. تو انہوں نے پوری دنیا میں وارز کے نام پر، جنگ کے نام پر پوری دنیا میں تباہی مچانے کا ارادہ کیا. کیونکہ جب تک آپ اسلحہ بیچتے رہیں گے تب تک آپ سروائیول کرتے رہیں گے، آپ پیسہ بناتے رہیں گے. اب اسلحہ بیچیں گے کہاں؟ آپ پورے یورپ میں لے لیں، یورپ کے 26 کنٹری ہیں، شاید ایک بھی کنٹری اپنے بجٹ کا 15% بھی سوائے آپ کہہ لیں کہ لندن کے علاوہ، برطانیہ کے علاوہ کوئی بھی ملک اپنا پیسہ اسلحے پہ سپینڈ نہیں کرتا. یہ لوگ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ سپینڈ کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ سپینڈ کرتے ہیں، ہیلتھ پہ سپینڈ کرتے ہیں، اور بیسک لائف جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اپنا پیسہ سپینڈ کرتے ہیں. اسی طرح باقی ممالک جو ہیں، لیکن اب پیسہ اگر یہ لوگ اسلحہ نہیں خریدیں گے جو طاقتور اور پیسے والے ممالک ہیں، تو اسلحہ کون خریدے گا؟ اسلحہ وہی خریدے گا جن کے آپس میں دو ممالک کے اندر ٹینشن ہو جائے گی. تو ٹینشن کو کریٹ کیا جاتا ہے. 9/11 کے پہلے پاکستان ایک بڑا پرامن ملک تھا. 9/11 کی پوری ایکسرسائز میں نہ کسی پاکستانی کی انوالومنٹ تھی، نہ پاکستان کہیں دور دور تک بھی انوالو نہیں تھا. لیکن اس جنگ میں بائی فورس، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا جس کو اپنا اقتدار بچانا تھا، اس کو اقتدار بچانے کے لیے اس نے امریکہ کی ہر ہاں میں ہاں کر دی. یہ ان کی بکس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے وہ اتنی جلدی، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ لیٹ جائے گا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. تو پاکستان کو ایک نہ چاہتی ہوئی جنگ میں مسلط کر دیا گیا، جس کے بعد پاکستان نے اپنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کا قربانی دی، اور ساتھ ساتھ ہمیں مجبوراً ایک ایسے اسلحے کی کھیپ بھی خریدنی پڑی جو آلریڈی بکنے کے لیے مارکیٹ میں تیار تھی، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ملک کو ڈیفینس کر سکیں. لیکن یہی پیسہ اگر ہم اپنے یوتھ پہ لگاتے، اپنی نوجوانوں پہ لگاتے، اپنے عام شہری کی زندگی پہ لگاتے، آج انہیں انصاف ملتا، ایجوکیشن ملتی، ہیلتھ ملتی. ہمارے 100 میں سے 30% مائیں بچوں کی پیدائش کے درمیان وفات پا جاتی ہیں. ہمارے 100 میں سے 80% بچے جو ہیں وہ کالجز اور یونیورسٹیز تک تعلیم حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں. ہمیں مجبوراً سالانہ 10 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے برین جو ہیں وہ دنیا کے باہر بھیجنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کے لیے جاب نہیں ہے. ہمارے پاس انجینئر پیدا ہوتے ہیں لیکن انجینئرز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے کلچر میں، ہمارے کنٹری میں ان کو
اس پوری کی پوری جو سالانہ کھپت ہوتی ہے اس کو کہیں ہم انگیج نہیں کر سکتے. تو اس لیے بائی فورس اور بائی لیک آف پالیسی وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر روتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ جو باہر جا رہی. اگر یہی فیسلٹیز پاکستان میں ہوتا ہے, آپ نے آج تک کہیں دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ چین یا جاپان کے یا جرمنی کے اوورسیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے نوکری کرتے ہوں گے. نہیں, وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. چین کے 99% لوگ تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے ملک جاتے ہیں. اسی طرح باقی ممالک ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ممالک کے لوگ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فگر پڑھ رہا تھا, 93% لوگ واپس ہی نہیں آتے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں. تو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بینیفیشل کون ہے. بینیفٹ تو وہی لوگ لے رہے ہیں جو ہمیں اسلحہ بیچ رہے ہیں. ان کی سالانہ 1.917 ٹریلین سپینڈ کیا گیا پچھلے 2020 میں. تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2 ٹریلین پاؤنڈ ڈالر سپینڈ کیا گیا آرمی کیا اسلحہ خریدنے کے لیے. اور اس میں سے سب سے بڑے جو سپلائر ہیں امریکہ نمبر 1 پہ ہے, پھر رشیا ہے, پھر جرمنی ہے, اور پھر برطانیہ ہے. لیکن خریدنے والے کون سے؟ وہ ممالک ہیں جن کی جی ڈی پی 1.1% سے بھی نیچے ہے, جن کے عام عوام جو ہے وہ $1 بھی ایک دن کی نہیں کما رہے. تو میں یہ وہ بحث ہے جس پہ گورنمنٹس کو انوالو ہونا چاہیے. اکثر ہم روتے ہیں, اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہر ہے. قائد اعظم نے کشمیر کو شہر کبھی نہیں کہا. کشمیر کے مسلمانوں کے وجہ سے بالکل ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم اس بات پہ ایگریڈ ہیں, ہم اس بات پہ پہلے دن سے کھڑے ہیں. لیکن ان چند لاکھ کشمیریوں کی وجہ سے ہم اپنے 22 کروڑ پاکستان کی طرف اور تقریباً 1 ارب اور 30 کروڑ سے زیادہ آبادی انڈیا کی ہے, ان دونوں ممالک کے لوگوں پہ جو پیسہ سپینڈ ہونا چاہیے تھا وہ ہم ان وانٹڈ وار پہ لگا رہے ہیں. کیا ہم اس کے اہل ہیں؟ کیا ہمیں یہ ضرورت ہے؟ کیا ہم اپنی یوتھ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ مجھے اکثر یہ بات کرتے ہوئے دوست کہتے ہیں کہ ہاتھ پنجابی میں ہاتھ ہولا رکھا کرو, لیکن میں اس بات پہ سوچتا ہوں کیا یورپ کے ممالک بیوقوف ہیں جن کی آرمی نہیں ہے؟ آپ کے لیے سرپرائز ہوگا, سوئٹزرلینڈ جو دنیا کی بہت بڑی خوبصورت ملک ہے, پاورفل فائنانشلی, اس کے پاس چند ہزار فوجی ہیں, لاکھ بھی نہیں, چند ہزار فوجی. وہ بھی صرف ان کی آرمی جو ہے وہ ایک صرف نام کے لیے. لیکن پچھلے 100 سال کی تاریخ میں وہاں ایک بھی بم بلاسٹ نہیں ہوا, وہاں ایک بھی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوتا. اسی طرح یورپ کی آپ مثال دیکھ لیں, ان کے بارڈر کھلے ہیں, انہوں نے بارڈرز پہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کی بارڈ نہیں لگائے ہوئے. یہ لوگ اپنے لوگوں پر پیسہ سپینڈ کرتے ہیں. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں پاکستان کے انسائڈ پیس کی طرف. پاکستان کی گورنمنٹ کو تو میں ہمیشہ سے نان سیریس گورنمنٹ کے طور پر لیتا ہوں. جتنے بھی چاہے وہ پی ایم ایل کی حکومت ہو یا نواز شریف کی حکومت ہو, ان کی ترجیح ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کبھی رہی نہیں. ان کی ترجیح جو یہی ہمیں بتاتے ہیں, پیپل پارٹی بتاتی ہے کہ نون لیگ سب سے بڑی کرپٹ ہے, اور نون لیگ بتاتی ہے کہ پیپل پارٹی بڑی سب سے کرپٹ ہے. اور ریسنٹ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب, یہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ ساری چور تھے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو سچ بول رہا ہے. اگر ہم انہی کی بات پر بلیو کریں تو ہم نے کتنا سپینڈ کیا ایجوکیشن پہ. پچھلے سال میں پاکستان کا بجٹ دیکھ رہا تھا, ہمارے بجٹ کا ٹوٹل 7% بھی ہم ایجوکیشن پہ سپینڈ نہیں کرتے. اس کے اگینسٹ ہم اپنے ویپن خریدنے پہ یا اپنے انٹرنل سیکورٹی پہ کتنا پیسہ سپینڈ کرتے ہیں, یہ میں آپ کو گوگل پہ چھوڑ دیتا ہوں. اب دوسری بات, ہم نے جو پاکستان میں ویلفیئر ہیومن رائٹس کے چیئرپرسن بنائے ہوئے, میرے لیے سرپرائز تھا جب میں نے پاکستان وزٹ کیا. بلاول بھٹو صاحب
ان کا ہیومن رائٹس کے لیے کیا ایکسپیرینس ہے، یہ بھی میں آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں۔ دوسرا، ان کی اویلیبلٹی کیا ہے، وہ کتنی نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں جو ہیومن رائٹس پہ ہوتی ہیں، یا عام شہری کا جس کا ہیومن رائٹس پہ وائلنس تکلیف ہے جس کو پاکستان میں، کیا وہ چیئرمین بلاول سے کنیکٹ ہو سکتا ہے یا ان کی ٹیم سے کنیکٹ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ ان کے کئی سینیٹرز اور کئی ایم این اے اس لیے پاکستان پیپل پارٹی چھوڑ دیتے ہیں کہ بلاول صاحب انہیں ٹائم نہیں دیتے ملنے کا۔ تو ایسے شخص کو سینٹ کی کمیٹی کا، پارلیمنٹ کی کمیٹی کا ہیومن رائٹس کا چیئر پرسن بنانا یہ پاکستانی گورنمنٹ کی نااہلی اور نالائقی۔ دوسرا، ہمارے اندرونی طور پر مجھے 2020 میں سینٹ کی کمیٹی میں بلایا گیا پریزنٹیشن دینے کے لیے، تو میرا ان سے ایک سوال تھا کہ آپ کے تھانے کچہریوں میں ہیومن رائٹس کی وائلنس نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے اسکول میں نے پرپوزل دیا تھا عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر اور سینٹ کی کمیٹی کو بھی کہ آپ اپنے اسکولوں میں بیسک ہیومن رائٹس کی تعلیم تو دیں، آپ بتائیں تو صحیح آپ کی یہ حق ہیں، یہ رائٹس ہیں، یہ اس جگہ پہ آپ کو روکا جا سکتا ہے، اس جگہ پہ آپ کو نہیں روکا جا سکتا۔ ہمیں یہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی۔ پھر بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی، ان کو ہم انگیج کرنے میں، پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے، بلکہ 2018 میں اس وقت کے وزیر داخلہ رانا چودھری نثار صاحب نے کوئی 270 سے زیادہ 130 سے زیادہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو پاکستان میں کام کر رہی تھی، ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی تھی، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی تھی، ایجوکیشن پہ کام کر رہی تھی، ہیلتھ پہ کام کر رہی تھی، جن کے سالانہ کروڑوں روپے کے بجٹ تھے، ان تمام کو ایک ہی رات میں بین کر دیا، اور شاید وہ بین ابھی تک بھی لفٹ نہیں ہوا۔ تو ہم کتنے سیریس ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ مجھ سے پہلے کچھ ممبران نے اس بات کی طرف توجہ بھی دی کہ اگر ہمارے پاس آرمی نہیں ہوگی تو ہماری صورتحال بھی عراق جیسی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کی اس ڈیفنس لائن سے ایگری نہیں کرتا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر یہ فکر ہم نے عمران خان صاحب کے منہ سے سنا ہے پہلی دفعہ، اگر خان صاحب سن رہے ہیں، خان صاحب، ریاست مدینہ کی جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کریکٹر پیش کیا گیا تھا، نبی کائنات نے خود اپنا کریکٹر پیش کیا، پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کا وہ کریکٹر ڈیولپ کیا، پھر لوگوں کو بتایا کہ جو ہے بڑی سلطنت ایک اچھے کردار پر ہوتی ہے، نہ کہ ویلفیئر۔ اور مدینہ کی ریاست جو ہے اسلام میں، یہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ 2 ریاستوں کا کنسیپٹ ہے، ایک فلاحی ریاست کا اور ایک اسلامک ریاست کا۔ فلاحی ریاست میں چور کا ہاتھ کاٹنا سزا نہیں ہے، لیکن اسلامک ریاست میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ جب آپ فلاحی ریاست دیتے ہیں تو آپ غریب کو روزگار کے موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت ہماری جو یوتھ ہے اس میں سے 87%، یہ گورنمنٹ کے فگر بتا رہا ہوں، 87% جو انڈر 30 ایج کے ہیں وہ بے روزگار ہیں یا وہ فیوچر لیس ہیں۔ اب ہم دنیا کی تیسری سب سے بڑی ینگ نیشن ہے، ہم اپنی ینگ نیشن کو انگیج کہاں کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اب ہمارے کریکٹر کیسے بلڈ اپ ہوں گے؟ کریکٹر ہمارے بلڈ اپ کیسے کیے جا رہے ہیں؟ 2 دن پہلے مجھے یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ کسی نے ایک ویڈیو پیش کی کہ ہمارے ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سسر اپنی بہو پہ عشق نشاور کر رہا ہے، بھتیجا اپنی چاچی کے ساتھ سکینڈلائز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ آپ کے پاکستان کے ڈرامے ہیں۔ دیور اپنی بھابھی کے ساتھ اور بوس اپنے ملازم کی بیوی کے ساتھ۔ اور اسی طرح پاکستان کا ایک بڑا پاپولر ڈرامہ جس کی اداکار کو، مجھے نام، ہمایوں اختر صاحب کو پرائڈ آف پرومس کا ایوارڈ بھی دیا گیا پاکستان کی طرف سے، کہ اس کی بیوی، شاید ڈرامے کا نام میرے پاس تم ہو، کہ اس کی بیوی اپنے بوس کے ساتھ ایکسٹرا سیکچول افیئر کر رہی ہے، اور جس کو پاکستانی قوم دیکھنے کے لیے سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں۔ سر جی، جب آپ یہ دکھائیں گے
پاکستان کا میڈیا جب یہ دکھائے گا کہ دنیا میں سوائے عشق اور سیکشل ریلیشن شپ کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہے، پھر غیرت کے نام پر ہر سال 13,000 لڑکیوں کو پاکستان میں قتل کیا جاتا ہے، پھر یہ قتل کرنا بھی بند کر دیں. آپ ایجوکیشن وہی دیں جو آپ کا دین اور آپ کا معاشرہ دکھاتا ہے. تو آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جب تک آپ کریکٹر سازی نہیں کریں گے خان صاحب، آپ ریاست مدینہ تو بات دور کی ہے، آپ ریاست یزیز بھی بنانے میں ناکام ہو جائیں گے. مختصر یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ، اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ پہ پیسہ لگانا چاہیے. میں سیاسی بات تو نہیں کروں گا، لیکن آخر میں یہی کہوں گا خان صاحب، آپ کے ملک میں رشوت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. تھانوں میں ہر روز کربلا لکھی جاتی ہے. آپ کی بچیاں، آپ کی کالج کی سٹوڈنٹس ہاسٹل یا کالج جاتے ہوئے ڈرتی ہیں. پاکستان کے ٹی ویوں میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں، یہ میں ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں 93% عورتوں کو یہ شکایت ہے کہ انہیں دفاتر میں سیکچول ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون سازی ہے. کل ہماری کشمیر کانفرنس تھی، اس میں سینیٹر مشال حسین سعید صاحب بھی تھے اور آپ کے بہت سے سینیٹر بھی تھے. میں آج آپ کو چیلنج کر کے دیتا ہوں خان صاحب، آپ اگلے 50 سال میں کشمیر کے لیے ہماری کوئی پالیسی ہے؟ شاید نہیں ہے. ہم کشمیر پر اپنی بچیوں پہ جو زیادتی ہوتی ہے، ہم اس کے برابر کے حصے دار ہیں، کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ ہم ان کے ساتھ نیشنلی کھڑے ہیں، نہ انٹرنیشنلی کھڑے ہیں. آپ کے یو این میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے جو پاورفل ممالک ہیں، جتنے بھی ایمبیسڈر آتے ہیں، یا تو آپ کی عسکری قیادت کے عزیز ہوتے ہیں، یا سفارشی یا آپ کے سیاسی جماعتوں کے نمائندگان ہوتے ہیں. نہ انہیں پاکستان کی فورن پالیسی سے کوئی انٹرسٹ ہے، اور نہ ہی یہ اس قابل ہے. اور آپ کی اپنی کابینہ میں بھی تمام وہی لوگ ہیں جو آپ کے عزیز ہیں یا دوست ہیں. ان لوگوں کا سیاست میں یا انٹرنیشنل افیئرز میں کیا رول ہے خان صاحب، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنی ٹیم پہ ریاست مدینہ کی طرح عمل کرتے ہوئے ان کی کردار سازی کریں. سب سے پہلے آپ انصاف کو عام کریں، اور اس کے بعد اپنی کابینہ کو یہ ٹاسک دیں کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، کہ ہم دن بہ دن اپنی قوم کو نیچے سے نیچے لے کر جاتے رہتے ہیں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، پاکستان کے لیے زندہ رہنے سے فرق پڑے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.